अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात हम शुरू करेंगे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से भी शुरू करेंगे तो बलूचिस्तान से। बहुत टाइम हो गया जी, हमने बलूचिस्तान की प्रॉपर तरीके से उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं की है जो हम पहले किया करते थे, और जाहिर है उसका रीज़न यही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस तरह की कह लीजिए कि टेंशन शुरू हुई है, जिस तरह की बातें हो रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, उसके रहते ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान का इशू जो है वो कहीं साइड पे चला गया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो इस वक्त टेंशन चल रही है उसका फायदा यकीनन उन लोगों को होगा जो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान की खबर बाहर आए। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान का अगर हम बात करें तो एक बार फिर वहां पर जो है वो BLA ने अटैक किया है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें के 7 लोगों की जानें गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो कि यकीनन एक अफसोसनाक वाकया है। और इसके ऊपर जो है वो कहीं से भी हमें नहीं लग रहा कि किसी तरीके से इस बात को संभालने की कोशिश की जा रही है, और अगर की जा रही है तो यकीनन पॉलिसीज ऐसी नहीं बन रही जिससे कि बलूचिस्तान में इस किस्म के हादसे, इस किस्म के अटैक्स को रोका जा सके। बलूचिस्तान के लोग बहुत टाइम से आप जानते हैं कि नाराज है, ना सिर्फ ये कि CPEC को लेकर बल्कि उसके साथ साथ मिसिंग पर्सन्स का वहां पर जो इशू रहा है और वो बढ़ता चला गया। उसके बाद ये आप जानते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच जो हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान की, उनको भी जो है वो ना सिर्फ ये कि अरेस्ट किया गया बल्कि उनको एक मंथ के लिए जो है वो जेल में भी रखा गया। लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनकी जो तहरीक है, या कह लीजिए जो वो काम कर रही है, जो अपने लोगों को बचाने का या अपने लोगों को राइट दिलाने का, वो चीज चल रहा है। लेकिन साथ साथ बहुत से लोग इस बात पर एतराज भी करते हैं कि जी उनका नाम क्यों लिया जा रहा है, उनको सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान की हालत इस वक्त जो है वो यकीनन ऐसी है जिसको देखकर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फोर्सेस खास तौर पे यकीनन इस प्रॉब्लम में होंगी, इस सोच में होंगी कि अगर भारत के साथ भी जो टसल चल रही है, भारत के साथ भी जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसको कंट्रोल ना किया गया और वो इसी तरीके से बढ़ने दिया गया तो उस सूरत में पाकिस्तान जो है वो 3 फ्रंट पे जो वॉर है उसको किस तरीके से मैनेज कर पाएगा। जाहिर है बलूचिस्तान में भी हंगामा है। TTP जो है वो आप जानते हैं कि KPK में जिस तरह से TTP अटैक कर रही है और किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही, वो भी सभी जानते हैं। अफगानिस्तान में बात की गई है, हमारे जो कह लीजिए जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अफगानिस्तान में बात की है, ये बात तो बताई गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अफगानिस्तान ने जवाब में क्या कहा है, अफगानिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने क्या कहा है, वो पाकिस्तान का साथ देंगे या नहीं देंगे, इस बारे में बात नहीं बताई गई। लेकिन लगता है सही है कि अफगानिस्तान के जिस तरह के टर्म्स हैं पाकिस्तान से, उससे लग तो यही रहा है कि वो यकीनन इस तमाम मसले में जो इस वक्त भारत के साथ चल रहा है उसमें वो यकीनन भारत का ही साथ देंगे। 2 बच्चे पाकिस्तान के जो कि भारत गए थे और वहां पर हार्ट ट्रीटमेंट के लिए गए थे, उनको जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन हुई उसके बाद उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। तो ऐसे में जी अब कहा यह जा रहा है कि वो दोनों बच्चे जो हैं अब उनके इलाज की जिम्मेदारी जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जी वो आर्मी चीफ ने ले ली है, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ले ली है। तो मुझे पूछना ये था कि आर्मी चीफ साहब आप पहले कहाँ थे जब वो बच्चे हिंदुस्तान गए थे? अगर यहाँ ट्रीटमेंट हो ही सकता था या हो ही सकता है तो पहले क्यों नहीं कर दिया गया? यानी कि ये कह लीजिए कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ से एक बार फिर ये कोशिश की गई हो कि जरा वाह वाह प्रोडक्शन कर दी जाए जब भी ये बात की जा रही है, वरना जिस वक्त वो बच्चे हिंदुस्तान गए थे ट्रीटमेंट के लिए, अगर ट्रीटमेंट के काबिल पाकिस्तान में कोई होता, ऐसा ऐसा इदारा होता, कोई हॉस्पिटल होता या इस तरह की कोई कह लीजिए जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल होता, तो वो बच्चे भला हिंदुस्तान जाते ही क्यों? और अगर अब वापस आकर और ये कहा गया है कि जी उन बच्चों का इलाज यहीं होगा और उसके बाद उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब ने ले लिए, तो चीफ साहब आप पहले कहाँ थे? मतलब मैं आपको ये तो बोल नहीं सकती कि आप मटर छील रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आर्मी छीलते, आपने बहुत से लोग रखे हुए। लेकिन बात सारी है कि यही बात अगर पहले कर ली जाती तो अच्छा होता। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान में वो मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि उन बच्चों को दी जा सके? और अगर हैं तो वो बच्चे फिर भारत गए क्यों थे? और अगर नहीं है वो फैसिलिटीज तो अब आर्मी चीफ साहब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लें तो भला उन बच्चों का इलाज कैसे होगा? क्या उनको मुल्क से बाहर किसी और कंट्री में भेजा जाएगा? उनके साथ क्या किया जाएगा? ये तो बताना जो है वो जरूरी मेरे ख्याल है बता ही देना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे, कोई और मिनिस्टर भी ये बात कर सकते थे कि जी हम उन बच्चों का ट्रीटमेंट करवाएंगे। हर बात का क्रेडिट जो है वो हमारे लोग जो है वो भाई लोग को देने पे क्योंकि तुले रहते हैं, इसी वजह से इस किस्म की बात और इस किस्म की अनाउंसमेंट की गई। हालांकि ये काम जो है वो हरगिज आर्मी चीफ का नहीं है
کہ وہ کسی پیشنٹ کو جو کسی اور کنٹری میں گیا ہو علاج کے لیے واپس آئے اور اس کی ذمہ داری وہ لیں، بلکہ یہ اس وقت کی گورنمنٹ، سو کالڈ اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو اس وقت چل رہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ رسپانسبلٹی لے. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ہر بات کا یہی کہہ دیا گیا ہے کہ جی کوئی بھی کام کرو تو فوراً کریڈٹ اٹھا کے، ٹرافی اٹھا کے آرمی کو دے دو، تو اسی لیے شاید یہ بات کی گئی ہے، ورنہ یہاں پر اس بات کی کوئی ضرورت تھی نہیں. بہرحال بات کریں گے شہباز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ مختلف لوگوں سے بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ چائنا ہو، اور کئی کنٹریز، گلف کی کئی کنٹریز ہیں جس سے بات کی جا رہی ہے، اور اس بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ناراضگی ہے، جو ایک ٹسل چل رہی ہے، یا کہہ لیجئے جو اٹیک کی بات کی جا رہی ہے، تو کبھی جنگ کی بات کی جا رہی ہے، تو کبھی پانی روکا جا رہا ہے، کبھی کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ بات جو ہے وہ بہت آگے تک نہ بڑھے، بلکہ اس سے پہلے ہی کوئی کہہ لیجئے بات چیت ہو جائے، کوئی سولوشن نکل آئے، اور اس طرح سے جو ہے بات کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے. لیکن ایسے میں اگر ہم اپنے یہاں کے میڈیا کے لوگوں کو دیکھیں، جن کو کہ آپ لوگ، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان کو جرنلسٹ نہ مانتے ہوں، لیکن یہ کہ مجھے بھی ان کے جو شوز وغیرہ وہ دیکھ کر کہیں سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ جرنلزم سے ان کا کہیں دور دور کا بھی واسطہ ہے. لیکن بہرحال میڈیا پرسن ہے، اور نام ہے جی مبشر لقمان صاحب. مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر ہیں، اور شکر ہے میں نے ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا، یہ بھی بات ہے. خیر میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن ہاں ملاقات وغیرہ رہی ہے، میں ایونٹس وغیرہ میں ضرور ان سے ملی ہوں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ایک میڈیا پرسن کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور مبشر لقمان صاحب وہی ہیں جن کو کہ فواد چودھری صاحب نے ایک بار کسی شادی میں یا ولیمے میں گئے تھے، اور فواد چودھری صاحب نے ایک کان کے نیچے دے دی تھی. اس کے بعد بھی ایک ہنگامہ رہا، اور کہا گیا کہ ایسا کیوں ہے. فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اکثر سنا گیا ہے کہ وہ تھوڑا مطلب لوگوں کو ٹکا دیتے ہیں. لیکن بہرحال مبشر لقمان صاحب بھی انہی میں سے ہیں. لیکن اس وقت مبشر لقمان صاحب کو میں اس لیے یہاں پر بات نہیں کر رہی کہ فواد چودھری صاحب نے ان کے کان کے نیچے دیا تھا، لیکن اس وقت مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے یہ کیا کر دیا. لیکن آج ان کی بات سن کے مجھے یقیناً لگتا ہے کہ شاید وہ اسی کے حقدار تھے، اور یہی کچھ ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ جو کہ فواد چودھری صاحب نے کیا. کیونکہ جب آپ کسی بھی لیڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب آپ لیڈیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ کا بات کرنا، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، چاہے آپ کا کسی سے اختلاف ہے، آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، کسی کا کام آپ کو پسند نہیں آتا، لیکن اس کے بارے میں جب آپ سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، جب آپ اپنے کسی جان پہچان والے سے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو اس وقت یہاں پر لکھ رہا ہے، جو اس وقت بات کر رہا ہے کسی بھی لیڈی کے بارے میں، وہ اپنے گھر کی لیڈیز کے بارے میں کتنا مطلب کہہ لیجئے کہ کتنی رسپیکٹ کرتا ہوگا اپنے گھر کی لیڈیز کو، چاہے وہ اس کی بیٹیاں ہوں، چاہے وہ اس کی بہنیں ہوں، اس کی ماں ہو، اس کی بیوی ہو، یا کوئی بھی بوا موسی، جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں لیڈیز کے کسی بھی آدمی کے ساتھ، یا چاہے اس کی دوست ہو، اس کے بارے میں وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے کسی دوسرے سے بات کرتے ہوئے، وہ بات انسان کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں کسی بھی فیمیل کے لیے، وہی سب کچھ پلٹ کر آپ کی اپنی اولاد کی طرف، آپ کی اپنی بیٹیوں کی طرف آ سکتا ہے، آپ کی اپنی بیوی کی طرف آ سکتا ہے، آپ کی بہنیں اور جتنے رشتے بھی آپ کے کہہ لیجئے، آپ جن جن رشتوں میں آپ بندھے ہوتے ہیں ایک زندگی میں، ان سب کے اوپر آ سکتا ہے. لیکن لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتے. ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر سوشل میڈیا پہ جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، کسی سے آپ کو اختلاف ہے، آپ کو کوئی پسند نہیں ہے، آپ کو اس کی ویڈیو پسند نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی اور، آپ کو اس کا کام اچھا نہیں لگتا، تو آپ بالکل اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن جس قسم کے پرسنل اٹیکس اور جس قسم کی غلیظ ترین لینگویج استعمال کی جاتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی دوسرے انسان سے بات کرتے ہوئے اپنے کسی جان پہچان والی، اپنی کسی دوست کا، اپنی کسی اور جان پہچان والی لیڈی کے بارے میں جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اسی سے، اپنے انداز سے، اپنی باتوں سے اور اپنی حرکتوں سے ہی بتاتے ہیں کہ آپ کیسے فیملی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں. بالکل یہی چیز جو ہے وہ مبشر لقمان صاحب کے لیے بھی میں کہوں گی. انہوں نے اپنے شو میں بیٹھ کر، نہ صرف اس شو میں بلکہ ایک اور شو کا کلپ بھی ان کا چل رہا ہے جس میں کہا گیا کہ جی جنگ ہو گئی تو جتنی بھی بالی ووڈ کی ایکٹریسز ہیں ان کو ہم لونڈی بنا لیں گے، اور یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے ایک شو میں بھی بات کی ہے. صرف اسی شو میں نہیں جس کی میں آپ کو یہ اسکرین شاٹ دکھا رہی ہوں، بلکہ ایک اور شو بھی تھا کوئی مبشر لقمان صاحب جسے خود ہوسٹ کر رہے تھے، اور اس میں ایک مولانا صاحب بھی انہوں نے بٹھا رکھے تھے، اور ساتھ ایک گیسٹ اور تھے. وہاں پر بھی مبشر لقمان صاحب نے یہی بات بتائی، نہ صرف بتائی بلکہ یہ بھی حوالہ دیا کہ
قرآن میں کون سی آیت ہے, کس نمبر پر ہے, کہاں لکھی ہے. اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ جی ان کو لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ نکاح کر لو اگر کر سکتے ہو تو, اور اگر نکاح نہیں کرنا تب بھی ان کو آپ جو ہے اپنے استعمال کے لیے, اپنے سیکس کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ ان لوگوں کو, ان لیڈیز کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور یہی بات انہوں نے اس شو کے اندر بھی کہی کہ جی اگر پاکستان اور بھارت میں جنگ ہو گئی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو بالی ووڈ کی ایکٹریسز ہیں ان میں سے کئی ایسی ہیں جن کا نام خیر انہوں نے نہیں لیا, لیکن کہا کئی ایسی ہیں جن کو میں اپنی لونڈیاں بنانا چاہوں گا. یعنی کہ ایک آدمی کی آپ یہاں سے جو ہے ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سوچ کس طرح کی ہے کسی بھی فیمیل کو لے کر. یقیناً ان کے خاندان میں کوئی نہ کوئی ان کی بیٹی بھی ہوگی, ان کی بہنیں بھی ہوں گی, ان کی ماں تو ہوگی ہی نا اگر کوئی اور رشتہ نہ بھی ہو. اور یہی سب تمام لوگوں کے لیے جو ایک سے ایک عجیب قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, نہ جانے کیا کچھ لکھا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی کچھ دن پہلے بھی جو ہے جو کچھ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر, چاہے وہ کسی کے بارے میں بھی لکھا جا رہا ہو, چاہے کوئی انڈین لکھ رہے ہیں یا پاکستانی لکھ رہے ہیں, لیکن جو زبان استعمال کی جا رہی ہے کسی فیمیل کو لے کر کہ جس سے آپ کو اختلاف ہے, جس کا کام آپ کو پسند نہیں ہے, وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو گھر سے پکڑ کے نہیں لاتے ہیں کہ آپ آئیے اور آ کر آپ میرا ٹویٹر دیکھیے, آپ آئیے آپ میرا فیس بک دیکھیے, آپ آئیے آپ میرا یوٹیوب دیکھیے. آپ خود دیکھتے ہیں, آپ خود سرچ کرتے ہیں, آپ کو خود کو شوق ہے دیکھنے کا. اس کے بعد آپ کو کام پسند نہیں آتا, بالکل صحیح ہے, انسبسکرائب کر دیجئے, مت دیکھیے, ان کو دیکھیے جا کر جن کا کام آپ کو پسند آتا ہے. لیکن اگر کرٹیسائز بھی کرنا ہے آپ کو, اس کی بھی کوئی سیما ہونی چاہیے, اس کی بھی کوئی آپ کے کوئی لمٹ ہونی چاہیے, اس کی بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے. مطلب لوگ جو ہیں وہ ایسے واہیات اور ولگر قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں اور دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں کہ جسے کہہ لیجئے کہ مجھے یہاں ریپیٹ کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے. اور اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ کئی بار ہم نے جو ہے وہ ہندوستان سے بھی استعمال ہوتے دیکھی ہے. کئی لوگ ہیں جو اپنی اوریجنل آئی ڈی کے ساتھ انتہائی غلط زبان استعمال کرتے ہیں کسی بھی فیمیل جرنلسٹ کے لیے, کسی بھی فیمیل ایکٹیوسٹ کے لیے یا کسی بھی فیمیل کے لیے. اور اس وقت میں سوچتی ہوں کہ یہ اپنے گھر میں اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بھی کیا یہی زبان استعمال کرتے ہوں گے؟ کیا یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سوچتے ہوں گے جو یہاں پہ بول رہے ہیں؟ اور جو لوگ ان چیزوں کو ری ٹویٹ کرتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے, اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو تو میں جانتی ہوں کہ ان کی تو بیٹیاں بھی ہیں, ان کی تو بہنیں بھی ہیں, ان کی ماں تو خیر ہے ہی, ماں تو سبھی کی ہوتی, لیکن ان کی تو بیٹیاں اور ان کی تو بہنیں بھی ہیں. اور یہ جا کر کسی فیمیل کے بارے میں جو بکواسیات کی جا رہی ہیں اس کو نہ صرف یہ کہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی وہ یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ شرم آنی چاہیے. ویسے کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑی ڈیسنٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن آپ کی حرکتیں, آپ کی باتیں, آپ کی ٹویٹس اور جو باتیں آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں جن کو سننے کے بعد وہ دوسرے جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ غلیظ ذہنیت کے ہوتے ہیں جو جا کر ان باتوں کو ٹویٹ کی شکل میں دوسرے لوگوں کیا لگاتے ہیں. ان سبھی لوگوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ اپنے خاندان کو آپ لوگ کھول دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اور یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کی بیٹیاں بھی ہیں, آپ کی بہنیں بھی ہیں, لیکن بہرحال آپ کو شرم نہیں آتی. اور یہی چیز جو ہے وہ یقیناً مبشر لقمان صاحب کے اوپر بھی پوری طریقے سے فٹ آتی ہے کہ مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی بالی ووڈ کی ایکٹریسز کو میں اپنی لونڈیاں بنا لوں گا, اور اسی قسم کی واہیات باتیں یا ولگر باتیں جو ہیں انہوں نے اس شو میں کی اور کہیں سے ان کو شرم نہیں آئی. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مذاق کر رہا تھا. یہ کون سا مذاق ہوتا ہے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کسی لیڈی کی بات کریں گے, آپ کسی لیڈیز کی بات کریں گے اور آپ انتہائی ولگر زبان استعمال کریں گے اور آپ یہ بتائیں گے کہ جی ہمارے تو ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ جی جتنے بھی ہو سب آپ کی لونڈیاں ہیں. ہمارے تو ریلیجن میں بتایا گیا کہ جی سب کی سب جتنی ہے سب سے جو ہے نکاح کر لو, نکاح نہیں کر سکتے تو بغیر نکاح کے رہ جاؤ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ آپ کی لونڈیاں ہیں ان کو جیسے مرضی استعمال کرو. اس کے بعد آپ پیجز بھی بتاؤ گے, نمبر بھی بتاؤ گے, آیت بھی بتاؤ گے. مطلب یہ کہ حد ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب کوئی اعتراض کرے گا کہ جی یہ آپ غلط بول رہے ہیں, یہ غلط بتا رہے ہیں اور یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے یا یہ نہیں فالو کرنا چاہیے, تو آپ اس وقت ایک دم اٹھ جائیں گے اور کہیں گے اوہ انہوں نے تو ہمارے ریلیجن کے خلاف بات کر دی. ارے ہم تو خود اس ریلیجن سے, اس ریلیجن کے ہوتے ہوئے ہمیں کیسا لگتا ہوگا, آپ سوچیں ایز اے لیڈی مجھے کیسا لگتا ہوگا جب میں اس قسم کی باتیں سنتی ہوں کہ جی یہ لکھا ہوا ہے اور یہ کرنے کو کہا ہے اور ایسا بتایا ہے. تو یہ ساری واہیات باتیں, یہ ساری بیکار کی باتیں جو ہیں مبشر لقمان صاحب بہت اپنے آپ کو پڑھا لکھا بتاتے ہیں اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے میں نے کہا بہت سے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر
وہ جس وقت بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں بات کرتے ہیں، مطلب ایسی ایسی ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس خاندان سے یہ لوگ اٹھ کر آئے ہیں، کہاں سے یہ آئے ہیں جو اس قسم کی باتیں کریں۔ اختلاف تو آپ کا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی کے اوپر بھی آبجیکشن کریں، بالکل کریں، کسی نے آپ کو نہیں روکا، آپ کو کسی کا کام پسند نہیں ہے آپ بات کیجئے، لیکن کم از کم اس بات میں یہ تو پتہ لگنا چاہیے نا کہ آپ کس خاندان سے آئے ہیں۔ یا آپ کچھ بھی بولیں گے اور دوسرے لوگ جو ان کی باتوں کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کو لائک کر رہے ہیں، انہیں شاباشی دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے بیٹیاں تو آپ کے گھر میں بھی ہیں، بہنیں تو آپ کی بھی ہیں، اور آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کو اگر کوئی ایسا کہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ میں بالکل ڈائریکٹلی بات کر رہی ہوں انہی لوگوں سے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہمارے یہاں یہ سب کانٹیننٹ کے مردوں کو ہوا کیا ہے۔ ایک تو یہ پورا دن عورتوں سے لڑتے رہتے ہیں، مردوں سے یہ لڑتے ہی نہیں ہیں، مردوں کی یہ بات ہی نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا دن صرف یہ لیڈیز کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر۔ میں نے مرد کو جو ہے کسی مرد کو ٹارگٹ کرتے ابھی تک نہیں دیکھا۔ اگر کسی کو دکھا ہو تو پلیز مجھے بھیجیے گا، اسکرین شاٹ بھیجیے گا، لنک بھیجیے گا، میں دیکھ لوں گی۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی یہ دیکھتے ہیں اچھا چلو صحیح ہے، آج کون سی فیمیل جرنلسٹ ہے یا آج کون سی فیمیل ایکٹیوسٹ ہے جس کے اوپر ہمیں اٹیک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں یہ اس کے بعد لیڈیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی لیڈیز بات کرے تو کہیں گے وہ جی یہ تو وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے۔ وکٹم کارڈ کوئی نہیں کھیل رہا یہاں پہ، یہ لیڈیز ہی ہیں جو آپ لوگوں کو پلٹ کے جواب دیتی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو۔ اس لیے اس کو وکٹم کارڈ نہیں کہتے۔ وکٹم کارڈ تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رونا دھونا شروع کر دے کہ اوہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، لیکن ابھی اس وقت جو مبشر لقمان صاحب کر رہے ہیں، کیا اس کے اوپر کسی لیڈیز کو نہیں بولنا چاہیے؟ کیا اس کے اوپر لیڈیز جرنلسٹ یا کسی ایکٹیوسٹ کو یا کسی کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے؟ وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ وکٹم کارڈ ہو جائے گا کہ جی آپ ایک طرح کی انتہائی ولگر قسم کی باتیں آپ لیڈیز کے بارے میں کر رہے ہیں۔ آپ چاہے وہ بالی ووڈ کی ہوں، چاہے ہالی ووڈ کی ہوں، چاہے کہیں کی بھی ہو، چاہے گھر میں رہنے والی کوئی لیڈیز ہو، آپ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور اگر وہ پلٹ کر آپ کو کہیں کہ جی آپ غلط کر رہے ہو تو بولیں گے جی یہ تو ویمن کارڈ کھیل رہی ہے، یہ تو وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے۔ مطلب ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے جیسے کہنا چاہیے نا مرد جو ہیں، زیادہ تر، ہر ایک نہیں، بہت سے تو خیر بہت اچھے ہیں، میرے کئی دوست جو ہیں میں تو کہتی ہوں کہ مطلب جسے کہنا چاہیے کہ بہترین لوگ ہیں۔ میرے جتنے دوست ہیں وہ اتنے بہترین انسان ہیں کہ میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں ان کے اوپر۔ وہ جتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں، جس طرح سے ہنسنا بولنا مذاق سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے ہمارا آپس میں، ہم کسی بات کے اوپر ڈس ایگری بھی کر جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا اور یہ شو کیسے کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جا کر اور کسی تیسرے کو ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے، یا وہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی بکواس کر رہا ہے تو بجائے اس آدمی کو روکنے کے الٹا اٹھا کر ری ٹویٹس کر رہے ہوں گے۔ مطلب یہ والی انسیکیورٹی جو ہے نا، یہ والی کم از کم میرے دوستوں میں نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کئی لوگوں میں ہو، جیسے کہ میں ذکر بھی کر رہی ہوں۔ اسی طریقے سے مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ لیڈیز کے بارے میں یا ہندوستان کی فیمیلز کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں کہ جنگ ہوگی اور اس کے بعد ہم یوں قبضہ کر لیں گے اور ہم اس طرح سے جو ہے وہ باندی بنا لیں گے اور لونڈیاں بنا لیں گے اور کیا کر لیں گے، اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں، یقیناً مبشر لقمان صاحب کو اپنے اس شو کے اوپر اور اپنے اس شو کے اوپر جس میں وہ خود ہوسٹ ہے، اس کے لیے ان کو یقیناً ویڈیو بنا کر اور معافی مانگنی چاہیے ہر دنیا کی ہر اس فیمیل سے جس کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، یا جو بھی ان کی اس بات کے انڈر آتی ہے، کیونکہ سبھی آتی ہیں ایک طرح سے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی لیڈی ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہو، آپ اس کے بارے میں اس قسم کی فضول باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کر رہے ہیں، جو کہ واقعی میں آپ کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی شرم ہونی چاہیے، کیونکہ ایک جو لیڈی ہوتی ہے وہ آپ کی بیوی بھی ہوتی ہے، میں نے جیسے کہا آپ کی بہن بھی ہوتی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہوتی ہے، آپ کی دوست بھی ہوتی ہے، آپ کی کولیگ بھی ہوتی ہے، بہت سے رشتے ہوتے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یقیناً اس پہ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اور مجھے ایز اے لیڈی، مجھے ایز اے فیمیل جرنلسٹ، میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت برا فیل کر رہی ہوں کہ میرے کنٹری کے ایک جرنلسٹ نے بیٹھ کر، یا میرے کنٹری کے ایک میڈیا پرسن نے بیٹھ کر کسی دوسری کنٹری کی لیڈیز کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی۔ اگر یہ کسی دوسری کنٹری کے بارے میں ایسے بات کریں تو یہ ڈیفینیٹلی ہماری کنٹری میں بھی جو فیمیلز ہیں جو کام کرتی ہیں میڈیا میں یا کہیں بھی، ان کے بارے میں بھی پھر ان کی سوچ، ان کے جو سوچ ہے وہ اسی طرح کی ہوگی۔ اسی طرح سے جو لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے گالیاں لگاتے ہیں، بیہودہ ایک سے ایک ولگر باتیں لکھتے ہیں لیڈیز کو، اور دوسرے جو بیٹھ کر اس کو ری ٹویٹ مار رہے ہوتے ہیں،
ان کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ یقیناً وہ اپنے گھر میں جو ان کی بیٹیاں ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، جو ان کی ماں ہے، جو ان کی بیوی ہے، یا جو بھی رشتہ ان کا ہے، چاہے کوئی ان کی دوست ہو، چاہے ہندوستان میں رہتی ہو یا کہیں بھی دنیا میں رہتی ہو، اس کے بارے میں بھی یقیناً وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہوں گے اور اسی قسم کی سوچ بھی رکھتے ہوں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر میرے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ جو دوسرا جس کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ بڑی اچھی رائے رکھتے ہو، یقیناً کسی تیسرے کے پاس جا کر اس کو بھی وہی کچھ بول رہے ہوں گے. یا اگر مجھے کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو پھر مجھے بتانے کے بعد وہ کسی دوسرے کے پاس جا کر جو ہے وہ میرے بارے میں بھی یہی بات کریں گے. مجھے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو یقیناً ٹوکنا چاہیے. لیکن یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہی ہونی ہے، میرے ساتھ تو ہونی ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اگر کوئی مر بھی جائے، کسی کی ڈیتھ بھی ہو جائے، تو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنا تو اسی کو تھا، مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے، مرنے کے لیے تو یہی رہ گیا تھا، اسی کی موت آنی تھی اور ہمیں نہیں آنی. یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے، آج ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہے، آج ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم جن پر بھروسہ کرتے ہیں، جن دوستوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، جن کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم کچھ بیچ میں نہیں لاتے کہ چاہے جو مرضی نیشنلٹی ہے، جو مرضی ریلیجن ہے، جو مرضی سٹیٹس ہے، ہم کوئی بات سوچے سمجھے بغیر ہم کو اپنا دوست مان لیتے ہیں. اور وہی دوست پلٹ کر اکثر ہمارے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، جو اس قسم کا بیہیویئر کرتے ہیں، وہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. لیکن یہ باتیں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر ایک طرح کی سمجھنے کے اپنی مینٹالٹی بتا رہے ہیں یا اپنی ذہنیت بتا رہے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ تو خیر ایسے ہیں جن سے نہ کبھی ہمارا کوئی انٹریکشن ہوا ہے، نہ کبھی ہماری کوئی بات چیت ہوئی ہے، ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ ہیں کون، لیکن وہ پھر بھی لگے میں ہمارے پیچھے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے مبشر لقمان صاحب کی، اور مبشر لقمان صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو ان کے کہہ لیجئے کہ جن لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی ایک دو نہیں، بہت لوگ آ جاتے ہیں. اور یقیناً یہ ایک افسوسناک بات ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مبشر لقمان صاحب کو ویڈیو بنانی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی. جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، آپ کی بہنیں بھی ہوں گی، آپ کی ماں تو خیر ہوگی، اور بھی کئی ایسے رشتے ہوں گے یا جان پہچان کے لوگ ہوں گے جو کہ ظاہر فیمیل ہوں گی، اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے ان لوگوں کو بھی شرمندہ کر دیا. یقیناً اگر ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کی بہنیں اگر ان کی یہ بات سنیں تو یقیناً ان کو ان کے اوپر شرم آئے گی. بالکل ویسے ہی جیسے کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پر کیا کچھ لکھتے ہیں، یقیناً ان کے ماں باپ کو اور ان کی بہنوں کو اور ان کی بیٹیوں کو بھی ان پہ یقیناً افسوس ہوتا ہوگا، اور اس طرح سے پراؤڈ فیل نہیں کر پاتی ہوں گی جیسے کسی بیٹی کو اپنے باپ کے اوپر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. کیونکہ ان کی باتیں جو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جس طریقے کی چیزیں ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً وہ بہت ڈسٹربنگ قسم کی ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا، آپ کو کسی کا کام نہیں پسند مت دیکھیے، آپ کو کسی کا کام نہیں پسند آپ کیجیے، بالکل اعتراض کیجیے، اس کے اوپر کرٹیسائز کیجیے، جو کرنا کیجیے، لیکن اپنی زبان تو ٹھیک رکھیے کہ زبان سن کر لگتا ہے کہ آپ انہیں جس جگہ کا بتا رہے ہوتے ہیں آپ خود اس جگہ کے لگتے ہیں. یہ میں صاف بتا دوں. یہ جو کچھ لوگ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر جا کر ہر ایک کو ہیرا منڈی کی ہے، یہ ادھر کی ہے، یہ ادھر کی ہے، اس سے وہ لیڈی تو نہیں لگتی، لیکن آپ جو لکھ رہے ہیں نا، آپ ضرور وہاں کے لگتے ہیں. اس لیے کہ ہیرا منڈی میں صرف عورتیں تو نہیں پیدا ہوتی نا، مرد بھی ہوتے ہوں گے، تو آپ مجھے وہاں کے لگتے ہیں. یہ بات میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو سوشل میڈیا پہ زہر اگل رہے ہیں اور اپنا خاندان بتا رہے ہیں. تو اپنا خاندان اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو کچھ اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، تمیز کے الفاظ استعمال کیا کریں، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ خود کہاں کے ہیں جہاں پہ آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں. بہرحال کچھ لوگوں کو شرم نہیں آتی، ان کا کیا کیا جائے. لیکن بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تھینک یو.